रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल एवॉल्व हो रही है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ धकेला जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, और ये वजह भी नहीं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने अपनी ही हुकूमत से, अपने वज़ीर आज़म से बगावत का ऐलान कर दिया है। और वो अलग मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में वो वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं बल्कि अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। बल्कि इसकी वजह यह है कि सारी सियासी सूरत हाल में जो पॉलिटिकल एक बहरान पैदा हुआ है, वज़ीर आज़म इमरान खान को अभी भी गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। और उन गलत मशवरों की वजह से जब भी ये सियासी बहरान ख़त्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान ख़त्म होगा, तो ये जो गलत मशवरे देने वाले हैं और अगर उन गलत मशवरों पर अमल किया गया तो उसके जो भी आइनी कानूनी नताइज होंगे वो किसी और को नहीं, मशवरे देने वालों को नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो मौजूदा सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी, उन्हें भी उन नताइज का सामना करना पड़े। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध में, सूबा सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया है। और इस हवाले से अभी मीडिया पर थोड़ी देर पहले खबरें चल रही थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अपनी वजारत में अहम इजलास तलब कर लिया है और गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर रूल के हवाले से जो समरी है उसकी तैयारी के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। शेख रशीद साहब ने बाकायदा मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया कि मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, मैं एक ही MN हूँ अपनी जमात का, लेकिन बीइंग इत्तेहादी, बीइंग वज़ीर दाखिला, मैं आपको प्रपोज़ करूँगा कि जो कुछ भी सिंध की हुकूमत की जानिब से किया गया, सिंध के अवाम के पैसे से जिन MNA के ज़मीरों को ख़रीदा गया, ये हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इस सूरत में आपके पास अख्तियार है, आप आइन के तहत जो है वो सिंध में गवर्नर राज लगा सकते हैं। अच्छा, ये मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कई आइनी और कानूनी रुकावटें मौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो ये है कि इस वक्त सिंध असम्बली का जो इजलास है वो चल रहा है, यानी सिंध असम्बली इस वक्त सेशन में मौजूद है। तो जब सिंध असम्बली काम कर रही है तो इस दौरान वफाक की जानिब से, यानी वज़ीर इमरान खान की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सूबा सिंध में गवर्नर राज नहीं लगा सकते। और गवर्नर राज इम्पोज करने के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 232 है, अगर उसको पढ़ा जाए वो नाज़रीन बड़ा वाज़ेह है। उसमें 2 चीज़ें रखी गई हैं कि अगर, यानी 2 शर्तें रखी गई हैं कि अगर गवर्नर राज लगाना है और वो इस सूरत में लगाया जाएगा कि अगर कोई वार की सी सूरत हाल पैदा होती है, एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है, या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस ऐसी पैदा होती है कि सूबाई हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इस सूरत में सदर मुमलिकत अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो सिंध में गवर्नर राज लगा सकते हैं। लेकिन इसे मशरूत किया गया है कि गवर्नर राज लगाने से पहले सिंध असम्बली से, जिस भी सूबे में गवर्नर राज लगाया जाएगा, उस सूबे की जो असम्बली है वो एक करारदाद पास करेगी कि इन हालात में जो सूबाई हुकूमत है उसके पास कंट्रोल करने का अख्तियार नहीं रहा, वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। तो लिहाजा हम सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करते हैं, यानी कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी कि हम वफाक से दरख्वास्त करते हैं कि सदर मुमलिकत हमारे सूबे के अंदर जो है वो गवर्नर राज का जो है वो नफाज कर दें। तो सिंध असम्बली तो कभी भी गवर्नर राज के हवाले से रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, तो ये शर्त तो हो नहीं सकती। दूसरी शर्त यह है कि अगर सदर मुमलिकत खुद से ये फैसला कर लेते हैं कि हमने गवर्नर राज लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस सूरत में 10 रोज़ के अंदर, यानी गवर्नर राज आप लगा देते हैं तो आपको 10 रोज़ के अंदर अंदर कौमी असम्बली और उसके साथ साथ जो अपना सेनेट है, सेनेट असम्बली, वहाँ से आपने इस अपने फैसले को पास करवाना है। मेजॉरिटी के साथ इस फैसले को आपने इंडोर्समेंट करवानी है। अब 24 अरकान तो सामने आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं, तो हुकूमत अपनी मेजॉरिटी तो बज़ाहिर इखलाकी तौर पे खो चुकी है। अदम एतमाद की तहरीक पर तो जो फैसला होगा सो होगा, लेकिन बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि इखलाकी तौर पर जब ये अरकान कह रहे हैं कि हम हुकूमत को वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर इस सूरत में कौमी असम्बली से भी ये करारदाद पास नहीं हो सकेगी कि सदर मुमलिकत के और इमरान खान के साहब की एडवाइस के ऊपर इस इकदाम की कौमी असम्बली तौसीक कर सके। और इस तरह से सेनेट में तो पहले ही हुकूमत की अक्सरियत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात का ख्याल भी आता है कि जो बार बार आज हम सुनते हैं कि हाउस ट्रेडिंग की जा रही है, हाउस ट्रेडिंग की जा रही है, तो आज इमरान खान साहब के खिलाफ, ये बिल्कुल मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ, मेरिट के ऊपर बात कर रहा हूँ, कि अगर आज खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है तो खान साहब के जो हुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग हो रही है। तो जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो अपोजिशन के 66 अरकान थे
اور حکومت کے پاس یعنی سعادت سنجرانی کے پاس حکومت کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں، کیونکہ حکومت کے تو اتحادی ہیں، اپنی ان کی علیحدہ ایک سیاسی جو ہے وہ شناخت ہے. ان کے پاس 34 ممبران تھے، تو 34 والے جیت گئے، 66 والے ہار گئے. وہاں پہ کیا ہوئی تھی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اس پر بات کریں تو کوئی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن بہرحال ایک اور چیز بھی ایک بڑی خوفناک قسم کی آج سوشل میڈیا کے اوپر چلی ہے کہ حکومت کے رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی صاحب، اس کے علاوہ 2 اور بھی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ایک اور خبر، جو خان صاحب نے جو منرف ارکان ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے ڈائریکشن کی ہے، وہاں پر کیا رکاوٹ ہے، کون سا راستہ خان صاحب اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین، آج جو ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صداقت عباسی صاحب، مبینہ طور پر ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلی ہے، جس میں انہیں نازیبا حرکات کرتے ہوئے، نازیبا فیل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. 2 منٹ 5 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، جس نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کی ویڈیوز جب آتی تھیں تو کیا باتیں ہوا کرتی تھیں، کس طرح سے ایلیگیشن لگا کرتے تھے. لیکن آج حکومتی ارکان کی بھی وہی فیل کرتے ہوئے اسی طرح کی نازیبا ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. تو اگر ہمارے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کا کردار یہ ہوگا، ان کا کنڈکٹ یہ ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے پردے جو ہے وہ جو فیل ہیں انہیں پردے میں رکھے، انہیں راز میں رکھے، کیونکہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دوسروں کے جو راز ہیں ان پر پردہ ڈالیں. لیکن ہمیں بھی اگر اس طرح کی حرکتیں، مطلب آپ رکن قومی اسمبلی بننے سے پہلے اگر آپ کا کوئی ایسا فیل ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی. ابھی میں نے مبینہ طور پہ کہا ہے، میں اسے مصدقہ ویڈیو نہیں کہہ رہا، میں نے ابھی تک صداقت عباسی صاحب کا اس ویڈیو کے اوپر کوئی موقف نہیں سنا. لیکن میرے خیال سے جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں، جب آپ عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے سیاست میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے گریز کرنا چاہیے، آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس منصب کا، اس عہدے کا اور جس سیٹ کے لیے آپ کے حلقے عوام نے انتخاب کیا ہے، آپ اس منصب کی وجہ سے غلط چیزوں میں انڈلج ہوں گے، خود کو غلط چیزوں میں انوالو کریں گے، تو پھر آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا. لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اگر یہ ویڈیو درست ہے، مبینہ طور پہ میں نے کہا ہے، صداقت عباسی صاحب کا اگر کوئی موقف آیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو خان صاحب نے آج اپنے پارٹی کے لوگوں کا اجلاس بلایا، جس میں خان صاحب نے پھر اسپیکر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں ڈائریکشن جاری کی ہے کہ جتنے بھی منرف ارکان کے بیانات سامنے آئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 63A کی کارروائی کی جائے اور الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے بھجوایا جائے. اب یہاں پہ آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے کہ کون سی کلاس کے تحت ان ارکان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایسی 2 چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی ابسٹین کرتا ہے ووٹ ڈالنے میں پارٹی کی ڈائریکشن سے ہٹ کے، یا پھر پارٹی کی ڈائریکشن سے ہٹ کر وہ ووٹ ڈال دیتا ہے، تو اس صورت میں اسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ وجہ نظر آتی ہے، لیکن ابھی تک تو انہوں نے ووٹ ڈالا نہیں، ابھی تک تو انہوں نے ووٹ سے ابسٹین بھی نہیں کیا. تو یہ آرٹیکل 63A کا یہ جو سب سیکشن ہے، اس کا اطلاع تو تب ہوگا جب وہ ووٹ ڈالنے سے گریز کریں گے یا پھر پارٹی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ اور ووٹ کریں گے. دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے اگر کسی جماعت کا رکن ریزائن کر کے دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. ایک دوست نے پوچھا تھا کہ اس سب سیکشن کا تو اطلاق ہو سکتا ہے، تو ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا ہے عدالتوں میں بھی کیسز سنتے ہیں، تو ابھی تک تو صرف سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں. اور آرٹیکل 63A کے سب سیکشن 1 میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ ریزائن کریں گے، یعنی ابھی تک تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا، سیاسی بیانات دیے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ہم عمران خان کے خلاف جائیں گے، ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے. وہ پچھلے 3-3.5 سال کا شکوہ کر رہے تھے. تو جب تک کوئی ریزائن آ نہیں جاتا تحریری طور پہ، تب تک اس کلاس کا جو اطلاق ہے وہ بھی اسے انووک جو ہے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس سے ہٹ کے کارروائی کی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جو بھی کارروائی کی جائے گی وہ وقت کا ضیاع بھی ہوگا اور کارروائی کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں آج دنیا نیوز کے پروگرام میں جو 24 ارکان نے منحرف ہونے کا اعلان کیا ہے، بغاوت کا اعلان کیا ہے، اس سے متعلق دنیا نیوز کے پروگرام میں لائیو پروگرام میں جو مہمان موجود تھے اس میں عظمہ بخاری صاحبہ تھیں، اس میں شیلا رضا صاحبہ تھیں اور رمیش کمار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ موجود تھے جناب وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب. بڑا غصہ تھا شہباز گل صاحب کو، اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ کے اپنے ٹوٹ کے جاتے ہیں تو اس طرح کا غصہ آ ہی جاتا ہے. ایک انسانی جبلت ہے، غصہ ان میں آ جاتا ہے جب اپنے دھوکہ دے کے جاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے لینگویج استعمال کی وہ انتہائی غیر مناسب تھی. یعنی لائیو پروگرام میں رمیش کمار کے اس کا جو بھی کردار ہے، انہوں نے آپ سے کوئی پیسے کمانے کے لیے بات کی تھی
کوئی کینسر کی ادویات کے حوالے سے فیور لینے کی بات کی تھی کہ اس ادویات کو بکوا دیں، تو آج آپ یہ بات کریں شہباز گل صاحب، جب آپ سے فیور لے رہے تھے، اور اگر فیور لے رہے تھے آپ نے اس وقت عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا کون سا رکن جو ہے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کے ناجائز پیسہ کمانا چاہتا ہے؟ آج اگر انہوں نے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے تو آپ یہ چیزیں جو ماضی کی ہیں، جن کا آپ کو پتہ تھا، آج آپ جو میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو پہلے آپ کو پردہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کے جو عیب ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، جو غلط کاریاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے پردے ڈالے جاتے ہیں۔ تو آج شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ رمیش کمار صاحب سیاسی دلے ہیں، اور پروگرام کے اندر اس طرح کی بات کرنا، اس طرح کے الفاظ کہنا، لیکن میں پھر بھی داد دوں گا رمیش کمار کو، گو کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے پارٹی ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، اخلاقی طور پہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 66 ارکان تھے اپوزیشن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، دیگر سیاسی جماعتوں کے، لیکن 66 والے ہار گئے اور 34 والے جیت گئے۔ تب کسی نے نہیں کہا، جو حکمران جماعت میں موجود تھے، اپوزیشن والے تو کہہ رہے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ہمارے بندوں کو خریدا گیا ہے، لیکن اس وقت حکومت والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ضمیر کے مطابق ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو آج اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بڑا انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، بڑے حوصلہ کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح سے جواب وہ دے رہے تھے شہباز گل صاحب، اس طرح کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو اب ہماری آخری جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گئی ہے گورنر راج کے حوالے سے، آپ کو، ہاں، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ ناظرین، نواز شریف کی واپسی کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب نے اگر کوئی کارڈ کھیلا، صورتحال اکثر تبدیل ہو گئی، تو پھر تو نواز شریف کی شاید واپسی نہ ہو۔ لیکن جس طریقے سے منیر فرقان سامنے آئے ہیں، اور اتحادی بھی اب ظاہر سی بات ہے جب دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو پھر اتحادی بھی حکومت کے ساتھ کی بجائے اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جا کے کیا ملے گا حکومت سے۔ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں عہدے بھی ملیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ملے گی، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ صورتحال ایوالو ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ اپوزیشن عمران خان صاحب کو ہٹا کے، یا خان صاحب خود ریزائن کر جاتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس ساری سیاسی صورتحال میں، کیونکہ کل بھی خان صاحب کی جانب سے جو سینئر وزراء ہیں ان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، لیکن ایک چیز پروو ہو گئی ہے کہ اب تک جو نمبر گیم کے حوالے سے وزراء دعوے کرتے رہے، وہ تمام کے تمام دعوے جھوٹ تھے، اور یہ بھی چیز پروو ہو گئی ہے کہ دسمبر سے لے کے آج تک عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ایک خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، آج کے دن تک وہ تمام خبریں بالکل سچی ثابت ہوئی ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، خان صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کرتے نہیں کرتے، وہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال اس ساری سیاسی صورتحال میں چیزیں اگر اسی طرح سے آگے بڑھتی رہیں تو لگتا ہی ہے کہ رمضان شریف سے پہلے نواز شریف اور اسحاق ڈار، جن کی ایک ہم نے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار نے ایک پلان بنا رکھا ہے، اور امکان ہے کہ اگلا رمضان شریف وہ پاکستان میں گزاریں گے، تو غالب امکان ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار اس ساری صورتحال میں اگر اسی طرح سے چلتی رہی اور اپوزیشن کامیاب ہوئی عدم اعتماد کی تحریک میں، تو پھر نواز شریف اور اسحاق ڈار اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ماہ رمضان جو ہے وہ پاکستان میں گزاریں گے۔ تو فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔